अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानी यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ हमायत का इजहार किया जा सके और इस तहरीक में जाने कुर्बान करने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया जा सके। इस दिन की तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो 28 फरवरी 1975 को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जब इंदिरा अब्दुल्ला मुआहिदा हुआ तो उसके खिलाफ एक ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज हुआ। एहतजाज की कॉल दी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने। पाकिस्तान भर में और कश्मीर भर में ज़बरदस्त एहतजाज हुआ, जिसके बाद 1990 को काजी हुसैन अहमद साहब मरहूम ने उनकी कॉल पर उनकी तजवीज़ पर 5 फरवरी से यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है 1990 से आज तक। और 27 साल गुजरने के बाद आज जब हम यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं तो कश्मीर के हालात तकरीबन वैसे ही हैं जैसे कि 1990 के थे। उस वक्त भी एक तहरीक ने सर उठाया था और आज भी मकबूजा कश्मीर में एक तहरीक इस वक्त अपने पूरे अरूज पर है। अब बात करेंगे कि इस दिन को मनाने के अमली तौर पर तो इसके क्या तकाजे हैं इस दिन को मनाने के। इस पर बात करने के बाद मौजूद है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान साहब और हम इस शो में आगे चलकर हुर्रियत क़यादत को भी मकबूजा कश्मीर से शामिल करेंगे और उनकी राय भी लेंगे। फारूक हैदर साहब, आज का जो दिन है यौम यकजहती कश्मीर, इसको मनाने के कुछ तकाजे भी हैं अमली तौर पर। एक जेस्चर तो है, एक मैसेज तो है पाकिस्तान का, लेकिन अमली तौर पर क्या तकाजे हैं इनको मनाने के? शुक्रिया साहब, समर साहब आपका और डॉन का भी। जैसा कि आप सबके लिए में कि आज 5 फरवरी है और पाकिस्तान के अवाम जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, ये जो बैरून मुल्क भी हैं वो भी, और जो बैरून मुल्क कश्मीरी हैं वो मिलकर कश्मीरी के साथ जो है ये यकजहती का इजहार करते और उस अमर का इयादा करते हैं कि उनका जो हक़ है जो अक़वाम आलम ने तस्लीम किया उसको वापस दिलाना है, उसको लेना है, उसका इयादा करते हैं। थोड़ा सा गुजारिश करूँ कि काजी साहब के बाद 90 में फिर जब मियाँ नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो इन्होंने उसको उस ज़माने में फिर सरकारी सतह पर पंजाब में मनाना शुरू किया। फिर वो 90 में जब 88 में बल्कि से 90 तक थे वज़ीर आला, तो उस दौरान भी हुआ था। जब एक बार हुआ तो उसके बाद जब फिर वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने फिर उसको मुल्क भर में जो उसको मनाया और फिर उसके बाद ये अब सारी जमातें मिलकर चलाती है। अब एक कौमी त्यौहार की ऐसे इख्तियार कर में सारी सियासी जमातें मुल्क की, पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क के अंदर है, मुल्क से बाहर में उसको मनाते हैं। अब तकाजा ये है इसका कि हमने वे फॉरवर्ड तलाश कर रहे हैं इसका, बिल्कुल, कि आखिर इस जद्दोजहद को कब हम इसको बारावर कर सकेंगे इसको। अब उसमें यह है कि अकेले कश्मीरी कर नहीं सकते, बिल्कुल, इसके लिए पाकिस्तान की भरपूर हमायत ज़रूरी है। और अल्लाह के फजल करम से जब से मौजूद हुकूमत पाकिस्तान की आई है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की आई है, उन्होंने हर फोरम के ऊपर हर जगह पर कश्मीर के मसले को जो उसकी अहमियत को उजागर किया। किस लिहाज से कि ये जो खिता है जिसको हम जनूबी एशिया कहते हैं, जिसमें 2 बड़े मुल्क हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, 2 एटमी ममालिक हैं, बड़ी फौजी क़ुव्वत है, इनके दरमियान एक तनाज़ा है। अब इस तनाज़े में जो मुसाबकत है ना, इसका असर फिर अफगानिस्तान में भी पहुँचता है, इसका सारे इंटायर खिते के अंदर जाता है और ये असरात इक़्तिसादी तौर पर सेंट्रल एशिया तक भी जाते हैं, ये हर तरफ जाते हैं। चूँकि पाकिस्तान को अल्लाह ने एक ऐसी जगह पर उसको वजूद कायम रखा है कि पाकिस्तान की उसको अबूर के बगैर ना कोई सेंट्रल एशिया जा सकता है, न चाइना की तरफ जा सकता है। बिल्कुल सही। अब मसला ये है कि ये इस खिते के अमन के लिए ज़रूरी है कि कश्मीर का तनाज़ा जो है वो कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और मांगों के मुताबिक तय किया जाए। फरूक साहब, हमारे साथ आसिया अंद्राबी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है मकबूजा कश्मीर से, दुख्तरान मिल्लत की सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया आसिया अंद्राबी साहिबा हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, दुनिया भर में जो मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानी वो मना रहे हैं। एक जेस्चर तो है ये एक, लेकिन अमलन क्या तकाजे हैं जो इस दिन के तहत हमें पूरे करने चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। देखिए, हम तो पिछले तकरीबन 3 दहाइयों से यौम यकजहती कश्मीर मनाते आए हैं। तो जहाँ तक यौम यकजहती कश्मीर के मतलब तकाजे हैं, तो ये एक दिन मनाया जाता है जस्ट टू शो सॉलिडारिटी विद कश्मीरी स्ट्रगल एंड ऑल दैट। लेकिन देखना असल में ये होता है कि इस यौम यकजहती मनाने से क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से बरी हो जाते हैं, और क्या पाकिस्तान ये समझ रहा है कि हम एक दिन मना रहे हैं तो बस मसला कश्मीर हल हो गया।
دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ اب کی بار تو اشرح یکجہتی کا اعلان کیا تھا تحریک آزادی برائے کشمیر نے، تو جس میں مطلب پروفیسر حافظ سعید صاحب نے بڑی لیڈ لی تھی، تو گھر گھر ہر جگہ ہر کونے کونے میں پروگرامز ہو رہے تھے، تو اچانک انہیں گرفتار کیا گیا، تو ہر ایک نے یہ محسوس کیا شاید ہمارے پاؤں پہ کلہاڑی ماری گئی. تو یہ صورتحال ہے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یوم یکجہتی منانے سے شاید جو حکمران ہے پاکستان کے وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ شاید اپنی ذمہ داریوں سے بری ہو رہے ہیں. پاکستان الحمدللہ ایک نیوکلیئر پاور ہے. ایک نیوکلیئر پاور ہونے کے باوجود اتنی کمزوریاں کیوں کہ دشمنوں کے ڈکٹیٹس پہ کام کیا جائے، اور پھر یہ بیان آنا کہ یہ ہماری نیشنل انٹرسٹ میں ہے. خدا نہ خواستہ کبھی نیشنل انٹرسٹ میں یہ بھی آ جائے گا کہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دو کیونکہ پہلے فرسٹ پاکستان دین اینی تھنگ، تو مسئلہ ہو جائے گا کہ ہم کہیں کی نہ رہ جائیں گے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ آسیہ اندرابی صاحبہ جو لشکر طیبہ ہے اور جماعت الدعویٰ ہے، ان کا کردار عملی طور پر کیا ہے اس تحریک پہ، اور ابھی ان کے خلاف جو ایکشن ہو رہا ہے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے تحریک آزادی کشمیر پر کوئی اثر ہے اس کا کیا؟ دیکھیے لشکر طیبہ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو سبھی جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ لشکر طیبہ ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے، انٹرنیشنل بینڈ آرگنائزیشن ہے، لیکن یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہمارے اپنے عرضی پاک کی کمزوریاں ہیں کہ انہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر پاکستانی کشمیر آ رہے ہیں اور وہ ود ویپن آ رہے ہیں، وہ ملٹری لڑ رہے ہیں، وہ انٹرنیشنل لا کے مطابق کوئی جرم نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے کشمیر پہ بھارت نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے. جب بھارت کے 8 لاکھ فوجی یہاں آ سکتی ہے، جب بھارت کے مطلب ملٹری مین ہمارے گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں، جب وہ ہمیں تحت کر سکتے ہیں، وی ناٹ اوور اون پاکستانی. آپ دیکھ لیجیے یہ ہمارا ایک بہت بڑا افسوس ہے کہ ہمارے پیچھے ایک نیوکلیئر پاور ملک ہے، لیکن وہ اپنی کاز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا انٹرنیشنلی. انہیں تو بالکل یہ جنگی قانون ہے اس ملک پہ بھی زبانہ قبضہ ہو جائے، اس پہ اگر لوگ اٹھائے ملٹری طاقت سے اس کو فوجی کالج میں. ہمارے ساتھ رہے گا آسیہ اندرابی صاحبہ. فاروق حیدر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس جو ابھی سٹیپ اٹھایا ہے حکومت پاکستان نے، نظر بندی حافظ سعید صاحب کی اور سیکنڈ شیڈول میں شامل کرنا جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانی فاؤنڈیشن کو، کیا تحریک آزادی کشمیر پر اس کا کوئی اثر ہے اس کا؟ دیکھیے پہلے تو میں اپنی بہن آسیہ اندرابی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 14 اگست کو جو ترال میں مسجد میں جو تقریر کی تھی برہان وانی مغفور کے گھر کے قریب، جسے میاں نواز شریف صاحب جا رہے تھے، ایک دن بعد جانا تھا انہوں نے وہاں جنرل اسمبلی خطاب کرنے سے پہلے تو مظفر آباد تشریف لائے، تو ہم نے مختلف کلپس جو تھے وہ اکٹھے کر کے جب ان کو سنایا تو یہ بھی ان کو سنایا. ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اس وقت جو تقریر انہوں نے کی تھی وہاں پہ. تو اب میں اپنی بہنوں کا ان کا سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. جان کی قربانی دی ہے، مال کی دی ہے، اپنی عصمتوں کی بھی قربانی دی ہے کشمیریوں نے. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس خطے کے اندر تحریک آزادی کشمیر کی. اب جہاں تک حافظ صاحب کا مسئلہ ہے، وہ چونکہ پاکستان کے شہری ہیں، وہ ریاست جموں کشمیر کے شہری نہیں ہیں. یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری کہ ان کے بارے میں کیا کرے، میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. البتہ ایک گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو جو تحریک ہے کوئی شخص اس پہ انگلی نہیں رکھ سکتا کہ انڈیجنس نہیں ہے. ہم پر الزام 9/11 کے بعد پتہ نہیں کسی کا کچھ ہوا یا نہیں ہوا، ہمارا بہت کچھ بگڑا کشمیریوں کا. بالکل. ہمیں دیکھیے اقوام متحدہ کے قراردادوں کے اندر ہتھیار اٹھانے کی بھی اجازت ہے محکوم قوموں کو. اب ریاست کے اندر وہ ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے ہندوستان کشمیریوں کے خلاف، اس کو کوئی نہیں دہشت گرد کہتا، لیکن جب کوئی کشمیری ہتھیار اٹھائے گا، انڈیجنس کشمیر اٹھائے گا تو اس کو دہشت گرد کر دے. صحیح. اب یہ جو صورتحال تبدیل ہوگی اس وقت جو دنیا کے اندر ہے، ہمیں حکمت عملی سے اور تدبر سے اس کا جو ہے نا وہ سامنا کرنے مقابلہ کرنا چاہیے. ہمیں سر ایک بریک لینی ہے، اس کے بعد میں یہیں سے آپ کو بات مکمل کرنے کا موقع دوں گا. ناظرین یہاں ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ویلکم بیک. فاروق صاحب اپنی بات مکمل کر لیجیے گا پہلے. جو تحریک ریاست جموں کشمیر کے مقبوضہ حصے میں چل وہ خالصتاً کشمیر کی اپنی تحریک ہے. کوئی ان کی مدد کرے یا نہ کرے، یہ تحریک اپنے منطقی انجام کو اس میں پہنچنا ہے. یہ بڑی عظیم تحریک ہے اور یہ رائے گاہ نہیں جائے گی.
اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے موجودہ، یعنی کوئی اپنی ذمہ داری سے نہ بھاگتا اور نہ کشمیر کو تنہا چھوڑے گا. میں اپنی بہن کو یقین دلاتا ہوں، یہ 18 کروڑ عوام، حکومت، عوام، آزاد کشمیر کے 40 لاکھ لوگ، 20 لاکھ گلگت بلتستان کے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی انصاف پسند کو. ابھی آپ دیکھیے کہ ٹرمپ نے جو وہاں پر اعلان کیا، اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کی کتنی مخالفت ہوئی ہے، یورپ کے اندر کتنی مخالفت ہوئی ہے. دنیا کا بھی ضمیر مردہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ہندوستان تجارتی منڈی ہے دنیا کے لیے، وہاں پر جو ہے وہ طاقتوں کے جو ہے وہ بڑے ان کے مفادات ہیں، لیکن وہ جمہوری معاشرے بھی ہیں کسی حد تک، کافی حد تک. عوام کا اثر پڑتا ہے. تقاضوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں اس دن کو منانے کے، تو کشمیر کمیٹی ہے پاکستان نے ایک بنائی، پارلیمانی کشمیر کمیٹی. اس کشمیر کمیٹی کے کردار اور اس کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، ایٹمی قوت ہے، اس خطے کی بڑی قوت ہے. اس کی پالیسی کو جو لوگ جو ہے باہر دنیا میں جب بیٹھے اس کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، پاکستان کی حکومت کیا سوچتی ہے، یا کشمیری کیا سوچ رہے ہیں. ہم وہاں ایک سیمینار میں گئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہاں تشریف لائی ہوئی تھی، تو انہوں نے بہت ساری باتوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو نہیں کہی جا سکتی باہر کے. ہم نے اب کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے، اس لیے کہ آپ اپنی جو حکمت عملی، اس سے دشمن کو پہلے آگاہ نہیں کر سکتے کہ دشمن وہ بڑا، آپ کا دشمن بڑا وہ مکار بھی اور عیار بھی ہے. اس کے نزدیک کوئی انسانیت کا کوئی سلسلہ نہیں ہندوستان کا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 2017 کا سال ہے، بات یہ ہے یہ جو 5-6 ماہ سے کشمیری کو قربانی دی کوئی معمولی نہیں ہے. 3 وقت کی جگہ نہیں، 1 وقت کھانا کھایا لوگوں نے کشمیر کے اندر. اور اگر یہاں 5 مہینے میں دیکھوں نا، ذرا کرفیو رہے، بازار بند رہے، تو لوگوں کا کیا حال ہو. یہ جواب ذرا جان لیتے ہیں آسیہ اندرابی صاحبہ سے. آسیہ اندرابی صاحبہ، کشمیر کمیٹی ہے پاکستان نے قائم کر رکھی ہے کشمیر سے متعلق، اس کشمیر کمیٹی کے کردار اور اس کی کارکردگی کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے، میں تو بس اتنا کہوں گی کہ شاید الحق مرن کے مصداق ہوگا یہ کہ ہم تو بس کشمیر کمیٹی کا نام سنتے ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے. جہاں تک گراؤنڈ پہ کام ہے، ہمیں کچھ نہیں لگتا کہ کشمیر کمیٹی کوئی مؤثر کام کر رہی ہے. اس میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ شاید اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. کشمیر کمیٹی ایسے لوگوں کے ہاتھ ہونی چاہیے تھی جنہیں کشمیر کے بارے میں سب کچھ پتا ہو. جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ جو بھارت ہے وہ بڑا مکار ہے، عیار ہے. مکاروں کے سامنے ایسے لوگ، فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ نہیں چلتے ہیں. بھارت کی پالیسیاں اجیت ڈوول چلاتا ہے. ان کے پاس بڑے زبردست ایسے ہیڈس ہیں، ایسے لوگ ہیں جو سازشوں اور مکاری میں بہت زیادہ آگے ہیں. صحیح. آسیہ اندرابی صاحبہ، جو کشمیر کے جو حالات ہیں اس وقت موجودہ حالات ہیں، ایک برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد ایک اپرائزنگ ہم نے دیکھی، اس میں عروج پہ دیکھی اپرائزنگ، شہادتیں ہوئی، اس کے بعد سلسلہ کافی حد تک کچھ بہتر ہوئے ہیں حالات. ابھی وہاں پہ ابھی صورتحال ہے کیا وہاں پہ وادی کی؟ دیکھیں، صورتحال بہتر تو نہیں ہے، صورتحال بالکل ویسی کی ویسی ہے. لیکن اب ایسا ہے کہ جو وہ ہڑتال وغیرہ تھی 5.5 مہینے لگاتار چلی، وہ تو ممکن نہیں نہ تھا کہ وہ برابر چلتا رہتا، کیونکہ ہم تو انسان ہی ہیں. لوگوں کو مطلب اپنی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ بھی بیچارے they were deprived of that. کچھ نہیں تھا اب لوگوں کے پاس. اس لیے اب تو دکانیں کھل گئی، اب کاروبار بھی چلتے ہیں، لیکن کاروبار کے ساتھ ساتھ احتجاج، کوئی دن نہیں جب احتجاج نہیں ہوتا ہے. شارٹلی فائنلی بتا دیجیے گا، فائنلی بتائیے گا آسیہ اندرابی صاحبہ کہ خواتین کے کردار کی بات کی جائے، آج اس دن ان کو اگر ہم فراموش کر دیں تو وہ بجا نہ ہوگا. خواتین کا جو کردار رہا ہے وہ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ قربانیاں خواتین نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ دی ہیں اس تحریک میں. دیکھیے ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ تو سنہرے الفاظ میں لکھی جائیں گی، کیونکہ جتنا عورتیں بیچاری اس میں مطلب پریشان ہو رہی ہے. کیونکہ عورت ہے جس کا بیٹا گم شدہ ہے، عورت ہے جس کا شوہر مر گیا، عورت ہے جس کا شوہر عمر قیدیں کاٹ رہا ہے، عورت ہے جس کے بیٹے کو اس کے سامنے مارا جا رہا ہے. عورت بہت زیادہ ہے الحمدللہ، لیکن اللہ کے فضل سے ہماری عورت میں بہت کریج ہے، ہماری عورتیں بڑی باہمت ہیں. اس لیے ہم نے الحمدللہ جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق ہم قربانیاں دیتے اور دیتے رہیں گے. اور ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ بھارت تیرا پرچم برسر مقتل پھاڑ دیا ہم نے، کہ پاکستان ہماری منزل، اسلام ہمارا دین. اس لیے انشاءاللہ یہ تو ہم نے ٹھان لیا، ہم کبھی ہندوستان کے بن نہیں سکتے. اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہمارا عرض پاک بھی اس میں جو آج کل ان کی پالیسی ہے الحمدللہ اس پالیسی کو لے کر عالمی ایوانوں میں آج گونج ہے کشمیر کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس میں زیادہ مضبوط
لائی جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آسیہ اندرابی صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے سری نگر سے. دیکھا آپ نے عزم اور حوصلہ دیکھا آسیہ اندرابی صاحبہ کا, کس طرح سے خواتین نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ اس تحریک میں حصہ ڈالا ہے. ابھی بات کی جائے وہاں کی وزیر اعلیٰ کی, مقبوضہ کشمیر کی محبوبہ مفتی, ان کا جو کردار رہا وہ اس پہ کافی زیادہ مذمت بھی کی کشمیریوں نے اس کی, کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے کردار کو؟ ایسا ایک تو میں عرض کروں آپ سے, یہ جو سری نگر کی بیٹیوں نے جو کام کیا نا, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جن حالات میں میری بہنوں نے, میری بیٹیوں نے, میری ماؤں نے جس صبر کا, جس استقامت کا جو مظاہرہ کیا, اس کی مثال نہیں مل سکتی. اب رہ گئی بات یہ کہ ایک میں ان کو اپنی بہن کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں, پاکستان میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بڑے قابل لوگ موجود ہیں. ابھی ہم نے ہندوستان کو شکست دی ہے نیوکلیر اسپائس گروپ میں شامل ہونے کی, جس کا بارک اوباما نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اس کو شامل کروں گا, اس کو ابھی شکست فاش دی ہے پاکستان نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر. ایسی بات نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ ڈوول کی جو بات کرتے ہیں وہ تو ایک شفاق انسان ہے, اس کو تو کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کیا اس کو ہمدردی ہو سکتی ہے؟ جیسے چونٹی کو مارنا شاید دیر لگے, وہ کشمیری مسلمان کو مارنے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں. ان کی بات میں نہیں کرتا. شفاقی چنگیز خان نے بھی کی تھی, ہلاکو خان نے بھی کی تھی, لیکن چلا نہیں دنیا میں وہ کام. تو جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو آپ کہہ رہے اس کی وہ تو ایک کٹ پتلی حکومت ہے, اس نے وہی بات کرنی, اس کو اپنے اقتدار کے ساتھ خواہش ہے, یعنی اس کا کردار بڑا شرمناک ہے. یہ ابھی جو ان کو جو پنجاب کے جو مغربی جو سابقہ پنجاب تھا, جس میں کہ ضلع کیمل پور اس کے علاقوں کے جو لوگ جو کشمیر میں جو گھوم گھام رہے تھے, ان کو جو ہے وہ پہلے ووٹر رائٹ دینا اور پھر اس طرح کرنا, پھر اس کے بعد اپنا پنڈت جو ہے کشمیری وہ بھی بھائی ہے, پنڈت کشمیری بھائی ہیں, وہ کشمیر ایک واحد خطہ جہاں کبھی اس طرح کا فساد نہیں ہوا, ان کے لیے الگ بستیاں بنانا. وہ ہندوستان کا اس کو اصل مشیر ڈوول نہیں بلکہ اسرائیل کے کچھ لوگ ہیں, وہ وہی صورتحال پیدا کر رہے جو مغربی کنارے پر اس طرح بننا, کشمیری کو تقسیم کرنا. اگر آپ سری نگر جائیں گے تو اگر وہاں پنڈت جو پھر رہا ہوگا تو آپ نہیں پہچان سکیں گے اس کو یہ مسلمان ہے یا یہ ہندو ہے. بالکل وہ ہمارا بھائی ہے, ہمارے ساتھ ہے. سکھ بھی ہمارا رہتے ہیں, باقی بھی. ہمیں کوئی کشمیر کا مسئلہ کوئی ہندو مسلم نہیں ہے اس کے اندر جھگڑا, یہ ہے کہ خود ارادیت کا, وہ ہندو کو بھی چاہیے, وہ سکھ کو بھی چاہیے, وہ بدھ کو بھی چاہیے, وہ مسلمان کو بھی چاہیے, وہ سب کے لیے ہے وہ مسئلہ. ہندوستان جان بوجھ کر اس کو یہ جو تھا ان کا جو اس مسئلے کا اقوام متحدہ میں قرارداد جو ہے وہ 1948 اس پہ کوئی قابل عمل حل ابھی تک اس طرح کا سامنے نہیں آیا. ابھی جو حالات ہیں اسی طرح سے چلتے جا رہے ہیں, لیکن کوئی صورتحال واضح نہیں ہو رہی. اقوام متحدہ کا کردار آپ نے دیکھ لیا, عالمی برادری کا کردار آپ نے دیکھ لیا. کیا کوئی اور قابل عمل حل ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے علاوہ, جو کہ پرنسپل سٹینڈ تو پاکستان کا یہی ہے ابھی تک؟ اس پہ جواب آپ سے جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم جانیں گے فاروق حیدر صاحب سے کہ قابل عمل حل کشمیر کا کیا کوئی اور ہو سکتا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے علاوہ. بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک. فاروق حیدر صاحب, کیا کوئی اور قابل عمل حل ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے علاوہ؟ دیکھیں جی, 3 طریقے ہو سکتے ہیں اقوام متحدہ کی قرارداد میں مسئلہ کشمیر کو حل کرنا, 2 طرفہ مذاکرات کے حل یا جنگ کرنا. اب جنگ جو ہے یہ 2 ایٹمی معاملے کے درمیان ہے, یہ اس کو کہنا تو آسان ہے, لیکن اس کے جو اثرات مضمرات ہوں گے بڑے خطرناک ہوں گے, اور کشمیری نہیں چاہتے کہ اس کے لیے ہندوستان پاکستان تباہ ہو جائیں, یہاں پر لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں, یہ کبھی کشمیر اس کے مادے, اور پھر ہم خود بھی تو نہیں بچیں گے نا اس میں. بالکل ایک تو یہ بات. دوسری بات رہی مذاکرات کی. ہندوستان جو ہے وہ مذاکرات پر آمادہ نہیں ہے. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں, 2 طرفہ مذاکرات فیل ہوئے. یہ ایوب خان اور اس کے لیاقت علی خان اور نہرو کے درمیان ہوئے, پھر ایوب خان اور نہرو کے درمیان ہوئے, پھر بھٹو صاحب اور سرن سنگھ کے درمیان ہوئے, کبھی وزارت خارجہ کے سیکرٹری کی سطح پر ہوئے. ہندوستان یہ جو پہلی حکومت تھی اس کی کانگریس کی, میں 2016 میں کافی کوشش کی کانگریس انڈیا کا فیس ہے, بی جے پی اس کا مائنڈ ہے, یہ میری بات یاد رکھنا. دونوں ایک ہی جیسا, وہ فیس ہے دنیا کا آگے رکھا ہے, سیکولر بڑا یہ وہ, لیکن جو کشمیریوں کے ساتھ کرتے ہیں جو اس نے کیا وہ بھی کوئی کام نہیں کیا. مودی سے کوئی کام نہیں گزرا, ذرا ان کا طریقہ کار تھوڑا سا اور تھا. وہ جواہر لال نہرو کی جو مت تھی چلتی تھی, سیکولرزم اور سوشلزم, دوسرا تیسرا دنیا کے اندر اس نے اپنے چلا لیا تھا, وہ 9 لینڈ کانفرنس دوسرا تیسرا. اب بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس سوائے اس کے UN سیکورٹی کونسل کے ہمارے پاس کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم خود ارادیت کے بغیر کوئی بات کر. اس لیے برادری نے وہ کردار ادا نہیں کیا. ابھی بھی یہ جو ریسنٹ جو ایک اپرائزنگ تھی اس میں جو ظلم و ستم وہاں پہ ہوئے, خاموشی دیکھی. میری گزارش سن لینا, یہ ہوتا ہے یہ فلسطین کی کتنے عرب ممالک ہیں, فلسطین کے اندر کیا کیا آج تک اس نے,
ٹھیک ہے. دیکھیے ہم نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. ایسا ممکن, دیکھیے میں آپ کو چھوٹی سی بات ہوں, ابھی جو کچھ میں آپ کو پہلے حوالہ دے رہا تھا کہ دنیا کے اندر اس کے اندر ریئیکشن آیا. اب مسئلہ اس کو دیا ہے کہ ہندوستان نے کشمیر کو جو ہے بالکل وہ جس طرح آئرن کرٹن اس کے اندر رکھا ہوا, کسی کو آنے نہیں تھا. میں ابھی گیا تھا, ہم ادھر گئے تھے اپنا اس میں یورپین یونین میں گیا تھا, میں پارلیمنٹ میں گیا تھا, وہ کمیٹیز کے چیئرمین کے ساتھ ملا, اس کے EU سیکریٹریٹ میں ملا. ابھی میں برطانیہ گیا ہوا تھا, وہاں ان کے جو MPs ہیں ان کے ساتھ ملے, بہت ساری باتیں کی جس کے اثرات آنے. صرف یہ ہے کہ ہم ذرا وہ پرانی طرح سے اپنا وہ مسئلہ چلا رہے ہیں, نہ کولڈ وار ہے اب نہ کچھ ہے. اب یہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے, ہم نے جدید طریقوں سے جو ہے نا کشمیر کے مسئلے کو آگے جو ہے نا وہ ٹیک اپ کرنا, دنیا کے آگے لے جانا. اب اس کے لیے پاکستان کی حکومت میں فیصلہ کہ پرو ایکٹیو کشمیر پالیسی, ہم بھی جو بیس کیمپ ہے آزاد کشمیر کا, ہم بھی اپنے طور پر یہ کریں گے. ہم اپنے ڈائسپورا کو تیار کرنا ہے, یہ جو کشمیری باہر آباد ہیں, پاکستانی لوگ آباد ہیں, بہت بڑی تعداد, ٹھیک ہے. بہت بڑی تعداد, اب ان کو ہم نے جو ہے ایکٹیویٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. مثلا ابھی دیکھیے آپ, آج میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ, اسپین میں لوگ جھنڈے بنا رہے تھے, فلان جگہ بنا رہے تھے, کوئی ناروے میں بنا رہا, کوئی کچھ بنا رہا تھا. اب اس مسئلے کو دنیا کے آگے لانا. اب دیکھیں ہندوستان اس وقت کتنا, برطانیہ میں ان کے وہ پارلیمنٹیرینز کا گروپ ہے, انہوں نے اس کا ہائی کمشنر کو بلایا کہ جی آپ آ کر اس بارے میں جو کشمیر اٹراسٹیز کمیٹی میں, وہ اس کا ایروگنٹ رویہ ہندوستان اس لیے کہ ہندوستان بڑی منڈی ہے اس کے لیے, کنزیومر مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے. معاشی مفادات ہیں ان کے, اس لیے لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا, یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے تقسیم کشمیر بھی کوئی آپشن ہو سکتا ہے آگے چل کر کبھی بھی کسی سٹیج پہ؟ کوئی نہیں آپشن, سوائے UN ریزولوشن کو کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ یہ بات چھوڑ دیں گے, اگر اس سے ہٹیں گے پیچھے, ہندوستان آپ کے ساتھ کسی بات پر تیار نہیں ہوگا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جہاں تک بات چل رہی تھی ابھی کشمیر کے اندر, مقبوضہ کشمیر کے اندر غیر ریاستی افراد کو ڈومیسائل اور ان کو سرٹیفکیٹ, پوچھنی سرٹیفکیٹ ان کو جاری کرنے, اسٹیٹ سبجیکٹ انہیں جاری کرنے کی وہاں پہ حیت چینج کی جا رہی ہے, اور وہاں پہ غیر ریاستی ہندوؤں کو آباد کیا جا رہا ہے, پنڈتوں کو آباد کیا جا رہا ہے. آزاد کشمیر کے اندر تو ابھی وہی ڈوگرے کا قانون رائج ہے کہ یہاں 1 انچ زمین بھی غیر ریاستی شخص نہیں لے سکتا. یہ ایسا ہی آزاد کشمیر میں اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون نافذ ہے, مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی نافذ ہے. ابھی انہوں نے اس کو اسٹیٹ سبجیکٹ تو نہیں دیا, لیکن یہ ابتدا کر رہے ہیں اس کو ووٹ رائٹ دے رہے ہیں اس کو. حالانکہ ہندوستان کا اس کے اندر موجود ہے, وہ اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون کے تحت وہ ووٹر بھی نہیں بن سکتا, وہ بن ہی نہیں سکتا. وہ نہ ووٹ ڈال سکتا ہے, نہ کوئی پریویلیج لے سکتا ہے, نہ ملازمت اس کو اختیار مل سکتا ہے, اس کو حق مل سکتا ہے, اس کو کچھ حق بھی نہیں مل سکتا کشمیر کے اندر. وہ صرف جو ہے نا وہ آوارہ گردی تو کر سکتا ہے, لیکن ریاست جموں کشمیر کا باشندہ نہیں ہو سکتا. فاروق صاحب, ابھی بات کی جائے, ہم باہر کی تو خامیوں کی بات کرتے ہیں کہ عالمی برادری نے سپورٹ نہیں کیا, باقی انڈیا جو ہے وہ ہر درمی کا مظاہرہ کر رہا ہے, ظلم و ستم کر رہا ہے, لیکن ساتھ ہی میں مقبوضہ کشمیر کے اندر جب اتنے زیادہ ظلم و ستم ہو رہے تھے تو تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے جو مظفر آباد, وہاں پہ ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو نہیں دیکھا سڑکوں پہ نکلتے ہوئے, احتجاج کرتے ہوئے. ایسا جی, ایسی بات نہیں ہے. اب ہماری آبادی کتنی, باپ اس کو اگر وہ لگا لیں کہ کراچی کے برابر ہے, اتنا تو جلوس نہیں نکل سکتا نا. مظفر آباد کی 2 لاکھ کی آبادی ہے, جو سب سے, یا میرپور کی 2.5 لاکھ کی ہے, جتنا ہے وہ لوگ کرتے ہیں. یہ جو ہم LOC پر جو لوگ ہمارے شہید ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے ہے نا. مطلب یہ الگ نہیں ہے آزاد کشمیر کے لوگ اس سے, کشمیری بھائیوں سے اپنے. آپ جائیں, جذبات دیکھیں لوگوں سے پوچھیں, ان سے انٹرویو لیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ کیا سوچتے ہیں. یعنی ہمارا جگر جو ہے خون, مثلا میں ڈیوائیڈڈ فیملی کا, میری ماں سری نگر کی رہنے والی ہے, میری ماں کے کوئی رشتہ دار ادھر نہیں آ سکا, نہ میری ماں جا سکی, وہ نہ اپنی کسی عزیزہ کو دیکھ سکا, تو میں تکلیف سخت ہے اس کے اندر. اب بات سر جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, بات چیزیں جذباتیت سے ہٹ کر کرنی چاہیے. جس حالت میں نے آپ سے کہا, ہمارا وکیل پاکستان ہے, بالکل نمبر 1, نقصان جو ہمیں ہوا وہ یہاں پر غیر جمہوری حکومتوں کی وجہ سے ہوا. دنیا کے اندر ان کی پذیرائی نہیں ہو سکی. جمہوری پاکستان, مستحکم جمہوری پاکستان, مستحکم اقتصادی پاکستان کشمیریوں کی آزادی کا ضامن ہوگا. اور جو موجودہ حکومت اس کو کوشش کرے اسی بنیاد پر کرے. دیکھیے نا, جب پاکستان کی دنیا میں اس کی وقار میں اضافہ ہوگا تو پھر اس کی بات میں بھی اضافہ ہوگا جو بات کرے گا. صاحب تو کہتے تھے کہ ہم مسئلے کے حل کے بہت قریب پہنچ گئے تھے. وہ پتہ نہیں, پرویز مشرف کا اپنا حال تھا, وہ اس کو اللہ جانے, وہ کہتا ہے وہ آئے تھے, پتہ نہیں, وہ بات ہی کوئی نہیں تھی. وہ کیا ویسے کرتا تھا پرویز مشرف, وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتا تھا, اپنے آپ کو بھی خوش کرتا تھا. تو آپ میں سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم نے موجودہ حالات جو ہے, میں نے آپ سے کہا کہ 9/11 کے بعد حالات ہمارے موافق نہیں رہے, اور سب سے زیادہ نقصان کشمیریوں کو یا فلسطینیوں کو ہوا اس میں. ہمیں نئے سرے سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تیار کرنا ہے, نئے سرے سے حالات و واقعات کو دیکھنا ہے. ہم نے اپنے ڈائسپورا کو تیار کرنا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا, حکومت پاکستان پورا ایکٹیو پالیسی چلا رہی ہے. کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی الیکشن مہم کے دوران بات کی تھی, پتہ ہے سب کو کشمیر کا, بات سب کو پتہ ہے کشمیر. کیا امکان ہے, کوئی ایسا لگ رہا ہے آپ کو, کوئی پریکٹیکلی بھی ایسا ہوگا, چونکہ زیادہ تر باتیں تو اپنی انتخابی مہم کے دوران کی گئی وہ پوری کر رہے ہیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اس میں حکمت عملی کی ضرورت ہے.
جو حکومت پاکستان بنا رہی ہے بنے گی، اس لیے میرے نزدیک کشمیر ایشو بہت سمپل ہے، کیا حق خودارادیت، لیکن دنیا کے اندر اس کی اور بہت ساری باتیں بھی ہیں. ہم نے اس کو بھی جو ہے نا وہ ٹیکل کرنا ہے، کیٹر کرنا ہے کہ ہم نے اس کا کیا جواب دینا ہے. اس کو روز بروز دنیا کے اندر حالات و واقعات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو کشمیری کی جدوجہد جاری ہے یہ اس کا بنیادی عنصر ہے اس طرف. یہ مسئلہ نے حل ہونا ہے. اس جو میں آپ سے کہہ رہا تھا بات کہ میں ابھی جب باہر گیا تھا میں نے اس کو کہا کہ 2 ایٹمی قوتوں سے لیس پڑوسی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو آمنے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور خدا نخواستہ کوئی بات ہو جائے، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ معاملہ ہندوستان پاکستان تک رہے گا؟ میں نے کہا جس کی سرحد یورپ میں ہمارے سے ملتی نہیں وہ اس کو بھی اس میں کسی رنگ سے پھنسے گا. اس بات سے لوگ خوفزدہ ہے. اب ہم نے مختلف آپشن جو ہے استعمال کرنے اپنی بات کو آگے لے جانے کے لیے. ٹھیک ہے سر، ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین یہاں ایک بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد بات کریں گے آزاد کشمیر کے اندر گورننس سے متعلق. ویلکم بیک. بات کریں آزاد کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ کی اور گڈ گورننس سے متعلق. فاروق حیدر صاحب، آپ وزیر اعظم بنے، آپ نے گڈ گورننس کی بات کی. گورننس کے اندر بہت سارے اس کے کمپوننٹس آتے ہیں. ایک بے روزگاری کی بات کی جائے، گو کہ آپ نے ابھی حکومت سنبھالی ہے، اقتدار سنبھالا، لیکن بے روزگاری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر. کوئی مواقع نہیں ہے وہاں کے یوتھ کے پاس کہ وہ آگے جائے. گو کہ لٹریسی ریٹ کافی ہائی ہے، لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ 65 ایڈ ہاک لیکچرار کی پوسٹیں آئیں، مشتہر ہوئیں، جس کے لیے 15,000 درخواستیں آئیں. بے روزگاری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. پڑھے لکھے نوجوان کہاں جائیں گے؟ کون دے گا نوکریاں نے؟ ایسا ہے جی کہ ہماری جو حکومت ہے، ہمارے 3 اہداف مقرر. ایک تحریک آزادی کشمیر جس بارے میں گفتگو کی، ایک ہے گورننس، تیسری ڈیولپمنٹ. آزاد کشمیر چھوٹا سا خطہ ہے، 5,000 مربع میل ہے، 40 لاکھ کی آبادی ہے. اب جب اس تعداد میں لوگ وہاں پر تعلیم یافتہ ہوں گے تو بے روزگاری تو بڑھے گی نا، وہ تو موجود ہوگی. اس لیے کہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا جو اس کا تو جو انڈسٹری ہے روزگار کی وہ سرکار ہے. 61 ارب روپیہ اس کو ہم تنخواہوں پر لگاتے ہیں، جس میں میری بھی شامل ہے سرکاری ملازم، اور 12 ارب روپیہ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کا بچتا ہے. یعنی یہ 84% اور 16% بہت برا عدم توازن ہے. یہ اچھا تو نہیں ہے یہ کوئی. اب بات یہ ہے کہ ابھی مثلا ہم بناتے جاتے ہیں، ادارے بناتے جاتے ہیں، کوالٹی کا خیال نہیں رکھتے، کوانٹٹی پر ہم گئے تو اس کو ابزارو کا. جب حکومتیں جو پالیسیاں بناتی ہے وہ ہر چیز بناتی ہے کہ یہ جو ہم نکالیں گے ہم کہاں لے جائیں گے ان کو. اب ہمارے پاس 2 طریقے، یا پاکستان یا بیرون ملک ہے. اب اس کے لیے آپ کو ہنرمند لوگ چاہیے آپ کو. یعنی اس وقت ہمارے یہاں 14.5% یا 15% کے قریب ہے بے روزگاری آزاد، جو پاکستان کی شرح سے زیادہ ہے. پاکستان میں اس لیے کام ہے کہ زراعت بھی ان کے اندر شامل ہے. ہمارے یہاں زراعت روزگار میں نہیں. میں عرض کرتا ہوں جی ہوگا نا. اب جو سی پیک جو سڑک بن رہی ہے یہ ہو گیا، آزاد بھی شامل ہو گیا اس کے اندر. مانسرے سے لے کر اپنا بھمبر تک جو ہے، اب اس میں وہ انڈسٹریل زون بھی بن گیا، ادھر بھی بن گیا، تو روزگار تو مواقع ہوں گے. پھر یہ جو ہائیڈل کے جو منصوبے لگ رہے ہیں، اس سے آزاد کشمیر کے اندر جو کام شروع ہوگا. ہائیڈل پہ بھی میں آپ سے بات کروں گا، لیکن سی پیک پہ بات کی جائے تو گلگت بلتستان میں سی پیک کی وجہ سے پاکستان کے بہت زیادہ سٹیکس ہیں. اگر آگے چل کے اس کو صوبہ بنانے کی کوئی تجویز آتی ہے تو آزاد کشمیر سے کیا رد عمل سامنے آئے گا اس کا؟ دیکھیں جی ابھی تک تو ویسے کوئی بات ایسی نہیں ہے. یہ ایک نازک سا مسئلہ ہے، حساس سا مسئلہ ہے. اس کو عوامی گفتگو کے ساتھ بات چیت کے حل کیا جائے. اس کو مزید جو ہے نا، اس کو ہمارے ملک کے اندر یہ پرابلم ہے کہ غیر ذمہ داری کا بڑا مظاہرہ کیا جاتا ہے. اب گلگت کے لوگوں کو یہ خیال ڈال دیا جاتا ہے کہ جی آزاد کشمیر کے لوگ آپ کے بنیادی حقوق کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو دور بھی رکھتے ہیں اس سارے معاملے سے. وہ سمجھتے ہیں آزاد کشمیر کا حصہ تو وہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ کشمیر کا حصہ ضرور ہے. وہ آزاد کشمیر کی حکومت کا حصہ تو نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھ کر طے کریں گے، جس میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کو حقوق ملے، تحریک آزادی کشمیر یا مسئلہ کشمیر میں متاثر نہ ہو. یہ بیٹھ کر ہم بات کر کے اس کو طے کر لیں گے. اب نیلم جلم ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے، ابھی کوہالا پروجیکٹ کا بھی شروع ہونے والا ہے. ان منصوبوں کے معاہدے ہوئے ہیں کیا جی ہونے والے ہیں جی. ابھی جب میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے مظفر آباد، بھی ساری باتیں 4 گھنٹے وہ بیٹھے رہے. میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. انہوں نے مثلا ہمارے پاس جو میں اسی طرح بغیر معاہدے کے یہ منصوبہ تو نیلم جلم تو تکمیل کے قریب نہیں ابھی کہاں، ابھی اگلے سال اسی سال نہیں ہو جائے گا جی. مطلب ایسی بات نہیں ہے، ہو جائے گا. اس سے بات ہوئی ہے منگلا کی ہماری جو رائلٹی کا معاملہ وہ خیبر پختونخوا کے برابر کرنے کا، اس کا بھی کرنے کا، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوگا. یہ ویسے مجھے میاں صاحب پر پورا یقین ہے، جو انہوں نے گفتگو کی تھی انہوں نے کمیٹیاں بنا دی ہیں ان سارے معاملات کو طے کرنے کے لیے. اب اس میں یہ ہے کہ جب یہ بجلی یہاں پر پیدا ہوگی، ہمارے یہاں بھی انڈسٹری لگے گی، کاٹن انڈسٹری لگے گی، اور چیزیں لگیں گی. جو سڑک ہے
اس کے ساتھ ہمارے پاس جگہ ہیں. فاروق حیدر صاحب جو آپ نے بات کی بجلی کی بات کی 1200 میگا واٹ کے قریب بجلی اتنی پیدا ہوتی ہے آزاد کشمیر کے اندر پیدا ہو رہی ہے, لیکن ضرورت ہے جو کشمیر کی وہ 350 میگا واٹ ہے, لیکن لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے. میں نے تو نہیں پیدا کر رہا نا, یہ تو وابڈا پر میرے پیسے تو نہیں لگے ہوئے. دیکھیں نا پیدا تو کشمیر میں ہو رہی ہے نا, ہمارے یہ آپ یہ دیکھیں نا, یہ نامناسب بات ہے, یہ نہیں, یہ آج کشمیر کے حوالے سے یہ مطلب نامناسب بات ہے. پاکستان بھی ہمارا ملک ہے, ہمیں اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے سارے پاکستان میں مسئلہ ہے نا بجلی پیدا ہو. پھر اب خیبر پختونخوا میں تربیلا وہ کہیں جی ہماری بجلی پیدا ہو رہی ہے آپ کیوں نہیں ہمیں دے رہے, یا کسی کا گیس کی کمی تو بلوچستان والے کہیں جی گیس یہاں سے نکلتی ہے تو آپ کیوں نہیں دیتے. لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پورے ملک میں لیکن حساب سے ہو رہی ہے. کشمیر میں جو ہو رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر وہ تو میری گزارش سن لینا, میری گزارش. ہمیں پہلے انہوں نے رکھا ہوا تھا رولر میں سارے آزاد. جب ان سے باتیں ہوئی, جب انہیں پوری بجلی ہمیں دی کہ ہوگی مطلب یہ 4 گھنٹے شہروں کے اندر ہوگی اور 6 گھنٹے گاؤں کے اندر. ہمارے یہاں جو بجلی کا سسٹم پرانا, ہمارے وہ جو تھے گریو اسٹیشن ہی بیٹھ کے ٹرپ کر گئے, وہ بجلی کا بورڈ. یہ بھی دیکھیں نا جو ہم بجلی چوری کرتے ہیں سردیوں میں, ہیٹر جلائے ہوئے, یہ بھی تو ہماری ذمہ داری. میں تو خود 10 ہیٹر جلا لوں, ساتھ والے کی بجلی چلی جائے, ہمارے بھی تو بڑا پرابلم ہے. اب وہ یہ کیا میں عرض کروں 7.5 ارب روپے کی اسکیم ہماری چلی گئی ہے CWP میں, ایشین ڈیولپمنٹ کا لون ہمارے پاس, جس میں ہمارے چھوٹے جو ہمارے ٹرانسفارمرز ہیں, ہمارے لائن لاسز وغیرہ اس سے کور ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ وہ اپ گریڈ کر رہے ہیں ہمارے یہاں اس کو. ابھی ایک جو ہمارا پہلا آزاد کشمیر کے جو وابڈا کے پاس ہمارے پاس ہوگا رامپورہ مظفر آباد میں جو ہمارے پاس گریڈ اسٹیشن ہے, اس میں بجلی جو پیدا ہو رہی ہے جو یہ مظفر آباد میں لگا ہے پترین والا, اس سے 112 میگا واٹ اس کے اندر جائے گی. پھر ایک لائن اور ہے, وہ جو کمپنیاں جو لائن بچھاتی ہے ان کا وابڈا کے درمیان معاملہ طے کرنا ہے, رائلٹی کا کوئی معاملہ ہے, وہ ہمیں مطلب ہے ہٹیاں گریڈ سے جو ہے نا وہ باغ کے ساتھ کنیکٹ ہو کر پنچ سے 2 طرف سے بجلی آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ تو یہ سسٹم جو ہے یہ ٹھیک کیا جا رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں 400 میگا واٹ بجلی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم اپنے طور پر جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے, ہم نے ابھی میں باہر گیا تھا تو 2 ہمارے پاس پوٹینشیل بڑے, ہائیڈل اور ہمارے پاس ٹورزم. اگر ہم نے ٹورزم کا جو ہم جس طرح کرنا چاہتے ہیں, جس سے میاں صاحب نے کہ ہم ٹورزم کاریڈور بنا رہے ہیں 195 کلومیٹر کا, یہ سرحد سے شروع ہوگا جا کر 4 ضلعوں سے ہوتا ہوا جا کر یہ دیوی گلی جا کر ادھر پلندری کے پاس ختم ہوگا, وہ ہے. پھر اس کا نیلے ویلی میں کر رہے ہیں. پھر یہ ہم بعض جگہ اسکینگ ریزارٹس بنا رہے ہیں. منگلا کا جو کوسٹ لائن ہے اس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں انفراسٹرکچر کر کے کہ یہاں ہوٹلز بنے, واٹر سپورٹس بنے. آزاد کشمیر میں اللہ فضل سے بڑا پوٹینشیل ہے جو, لیکن اس کو ٹائم لگے گا بے روزگاری کے خاتمے کے لیے. بہت شکریہ راجہ فاروق حیدر صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی. ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میرا ٹویٹر ہینڈل @سمر عباس. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.